अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सुहरवर्दी। आज सारा दिन फैज़ाबाद धरने केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी रही। हुकूमत भी उनके सामने पेश थी। साबिक़ चेयरमैन पैमरा अबसार आलम का हल्फिया बयान भी मौजूद था। सब अपनी नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस लेना चाहते थे, वापस ले भी ली गईं। क्या हुक्मनामा सामने आया, किधर जा रहा है ये केस? हुकूमत ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का ऐलान किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को एक कागज़ का टुकड़ा करार दिया, कहा कि हुकूमत संजीदा नहीं है। कमीशन बनाने की बात हुई, लेकिन कमीशन के कोई वाज़ेह अहकामात भी नहीं हैं। क्या हुकूमत कमीशन बनाएगी कि या नहीं बनाएगी? आगे ये केस किस रुख जाएगा और इसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर है? मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अहमद ख़ान साहब और अंबर शमसी। आमिर साहब, आपने सारा दिन इसको फॉलो किया होगा, आपको क्या लग रहा है, किस तरफ जा रहा है खेल? मुज़म्मिल, देखें, ये जो केस का फ़ैसला तो वो फैज़ाबाद धरना केस के अंदर ये आ चुका है। उसके ऊपर जो रिव्यू किया था इन सारी पार्टीज़ ने, जिसमें पीटीआई भी शामिल थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो था, उसके अंदर पैमरा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, वो उन सब को एतराज़ था उस ज़बान के ऊपर जो उसके अंदर इस्तेमाल की गई थी और कुछ रिमार्क्स जो कि उनके फ़ैसले में दिए गए थे, जो उनके ख़्याल में या तो वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थे या फिर उनकी शोहरत उससे ख़राब होती थी। और वो जो रिव्यू की दरख्वास्तें थी वो भी आज वापस ले ली गई और उनकी वापसी जो है वो चंद तल्ख़ रिमार्क्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वापसी कबूल कर ली। सो ये इन दैट सेंस तो अब उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, लेकिन इसकी एक बहुत मैं समझता हूँ कि एक सिंबॉलिक वैल्यू है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला आया था, उसके 3 माह बाद ही सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने रेफरेंस फाइल कर दिया था काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, जो उनको 13 माह भुगतना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को फिर 13 महीने लगे थे उसको रद्दी की टोकरी में डालते हुए। सो मुझे लगता है कि इसमें जो इंटेंट है ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, इसको 4 साल के बाद इसको दोबारा से उठाने का, क्योंकि इससे पहले वाला बेंच जो है उसने तो इसके साथ डील करना मुनासिब ही नहीं समझा, तो उनका जो बुनियादी मकसद है इसको ये उठाने का, वो शायद ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हुआ उन 13 माह के अंदर, उससे उनकी सोच जो कानून और आइन की हुक्मरानी की तरफ है, एक तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, वो उनको इस तरह की चीज़ों से कोई घबराहट नहीं है। आज की हेयरिंग के अंदर भी बार बार उन्होंने सच के ऊपर जो है वो सारा अपना जोर रखा कि भाई सच बोलने से सब डरते क्यों हैं। ये कई दफ़ा उन्होंने ये सवाल उठाया आज, और मेरा ख़्याल है कि वो ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि आप जब तक कम से कम सुप्रीम कोर्ट उनकी सरबराही में है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के साथ आप वो सलूक नहीं कर सकते जो आके आपने आइन के साथ किया है, कि अगर कोई फ़ैसला आपको पसंद नहीं है, उस फ़ैसले के अहकामात पर आप अमल दरामद नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको इग्नोर कर दें। सो लगता ये है कि अब जब दोबारा ग़ालिबन 15 नवंबर को इसकी दोबारा हेयरिंग वो होगी, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर होगा कि ये जो आई वॉश का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, कि ये जो कमेटी उन्होंने बनाई है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, दैट्स एन आई वॉश, वो इंक्वायरीज़ कमीशन एक्ट के तहत जो है वो क्यों नहीं बनाएगी, जिसके पास बाकायदा इख्तियारात होते हैं। तो मेरा ख्याल है वो अपनी तरफ से फोर्स करने की कोशिश करेंगे कि जो उस फैसले के अंदर 10-12 अहम नुकात जो कि उन्होंने जिसका उन्होंने हुक्म बाकायदा जारी किया था, उनके ऊपर किसी न किसी हद तक अमल दरामद ज़रूर हो। जी मुझे अंबर, आपको दीवाने का ख्वाब नहीं लगता ये कि वो उन सब पर अमल हो जाए पाकिस्तान में, तो रियासत की रेट कहाँ जाएगी? मुज़म्मिल को अंबर बेयर इन माइंड के मुज़म्मिल को मेरी हर बात दीवाने का ख्वाब लगती है। चले ठीक है, दीवाने का ख्वाब अच्छा हो तो देखना भी, दिखाना भी जरूरी है, उसको तबसरा भी करना जरूरी है। देखिए, अच्छा, अगर हम अब ये देख सके, इसको इस जाविये से देखें, इस केस को, फैज़ाबाद धरने के केस से, कई दफ़ा आमिर साहब ऐसी बातें करते हैं कि मुझे वो शेर याद आता है, मीर कितने सादा हैं। अतार के लौंडे का जिक्र नहीं किया आपने, हाँ?
اچھا اب اگر مجھے اجازت ہو جی امبر. جی دیکھیے ظاہر ہے اس کو میں تو اس زاویے سے اس کیس کو پرٹیکولر کیس کو دیکھ رہی ہوں کہ یہ ایک کس نمبر 2 نظر آ رہی ہے کہ جو کام قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس صاحب ہیں لیکن جب انہوں نے شروع کیا تھا جب فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنے کا اور اس کے بعد جو شور مچا جو اس کے وسیع نتائج ہمارے سامنے آئے وہ اب ایک پوز آیا تعطل اور اب دوبارہ سے اس کو بحال کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کردار اس وقت تھے جن کو ظاہر ہے جو اسپاٹ لائٹ سے دور رہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو کردار رہا تھا وہ چھپانے کی کوشش کی گئی تھی ایک ظاہر رولنگ سے صرف ظاہر نہیں ہوتا وہ عیاں ہوتا اور یہ بھی ہمیں ظاہر اس پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ انٹرپٹیڈ تھا جو وہ چاہ رہے تھے کہ اس پہ عمل درآمد جس طریقے سے ہو اس فیصلے پر تو شاید اور بھی آپ کو ان کے ریمارک سے بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید اور بھی زیادہ وہ چاہیں گے کہ یہ سارے فیکٹس جو ہیں پبلک کے سامنے بھی آئیں اور جو انصاف ہونا چاہیے وہ اس کو پائے تکمیل تک لایا جائے. اب ہوگا نہیں ہوگا میرا خیال میں وہ اہم بات نہیں ہے. اس میں مثال کے طور پر آج تو پیمرا کے سابق سربراہ افسر عالم صاحب نے سابق انٹیلیجنس چیف جنرل فیض کے حوالے سے جو باتیں بتائیں وہ بہت بار میڈیا پر بتا چکے ہیں اور وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے لیکن اب یہ کورٹ کے ریکارڈ میں بھی آ جائے گا جو بہت اہم ہے. دوسری طرف جو کمیشن کی بھی بات کی جا رہی ہے کیونکہ تسلی بخش نہیں تھی حکومت نے جو نوٹیفیکیشن بھی جاری کی تھی سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا واقعی ہے قانون کے تحت یعنی کہ جو انکوائری کمیشن کا جو قانون ہے اس کے تحت یہ بنائی گئی ہے تو یہ اس کا کتنی سود مند ہوگی فیکٹ فائنڈنگ مشن یا کمیشن جو ہے تو اس پہ بھی بھرم نظر آئے تھے 3 اطہر منالہ صاحب میرے خیال میں. تو بات یہ ہوتی ہے میرے خیال میں کہ جو ڈائریکشن جاری ہے کہ وہ اس دور کے جو کردار تھے جس میں جنرل فیض کا نام ظاہر ہے فی الحال تو سر فہرست ہے ان کو کسی نہ کسی طرح ظاہر ہے ان کے لیے کچھ قانونی مشکلات یا گھیرا تنگ کیا جائے گا یا ان کا کردار اور مزید سامنے آئے گا اور میرے خیال میں کہ اتنا بھی فی الحال کافی ہے کہ ہم امید تو نہیں کر سکتے کہ بالآخر کوئی سزا ہو اور سزا بھی ہوگی تو کس قسم کی سزا ہوگی یہ بھی سوال بنتا ہے ظاہر ہے. تو ڈائریکشن تو یہی نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں آپ کو کیا ڈائریکشن نظر آتی ہے مجھے تو عجیب سا تسلسل نظر آتا ہے. دیکھیں نہ پیمرا نہ گورنمنٹ نہ پی ٹی آئی کوئی بھی یہ عدالت کو بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ انہوں نے ریویو کس کے کہنے پہ فائل کیا اور واپس کس کے کہنے پہ لے رہے ہیں. مثلا آپ سرکاری اداروں کی تو بات چھوڑ دیں کہ سرکاری اداروں نے ریویو فائل کیا اور اب وہ واپس لے رہے ہیں تو سرکار کے بدلنے سے سرکاری اداروں میں آپ کہہ لیں کہ احکامات بدل جاتے ہیں نئی سرکار آ جاتی ہے تو نئے احکامات آ جاتے ہیں نئے چیئرمین پیمرا آ گئے یا وہ نئے چیئرمین پیمرا نے پرانے چیئرمین پیمرا نے ہی نئی حکومت کی بات مان کر وڈرا کر لیا تو بات میں کوئی منطق نظر آتی ہے کہ چلیں جی پرانی حکومت جو تھی عمران خان صاحب کی وہ ریویو کرا رہی تھی اور جو نئی حکومت ہے وہ ریویو وڈرا کرا رہی ہے. ایک حد تک یہ بات سمجھ آتی ہے لیکن تحریک انصاف نے ریویو کیوں فائل کیا اور کیوں واپس لے رہی ہے مجھے تو اس سوال کا جواب نہیں سمجھ آیا کہ سیاسی جماعت کی پالیسی میں تو تسلسل ہونا چاہیے. اگر انہوں نے فیض آباد دھرنے کیس کے فیصلے کو غلط مانا تھا اس کی بنیاد پہ فائز عیسیٰ پر ریفرنس فائل کیا تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے ریویو فائل کیا تھا تو آج وہ عدالت سے کیوں بھاگ رہے ہیں وہ واپس کیوں لے رہے ہیں وہ دم دما کے عدالت سے کیوں بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہ آج چیف جسٹس بن گئے ہیں تو اب ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہے سیاسی جماعت کے اندر وہ اپنی پالیسی سے بھاگ رہی ہے. پھر مجھے ایک اور بات نہیں سمجھ آئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بار بار پوچھ رہے تھے کہ اس کے کہنے پہ ریویو فائل کیا کس کے کہنے پہ واپس لے رہے ہیں دونوں سوالوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ایک ہی شخص تھا جو ریویو دائر کرنے کا بھی کہہ رہا تھا اور واپس لینے کا بھی کہہ رہا تھا. ایک ہی مجھے لگتا ہے کہ کوئی کرسی ایک ہی ہے اس پہ شخص چاہے بدل گیا ہو اس دوران لیکن احکامات کوئی ہی ایک ہی کرسی کے ہیں ریویو دائر کرنے کے بھی اور واپس لینے کے بھی. حکومت اور تمام ادارے عدالت کو وہاں تک پہنچنے سے روک رہے تھے. ایک بیریئر لگایا جا رہا تھا عدالت کے آگے کہ جہاں تک عدالت پہنچنا چاہتی ہے
اس کا راستہ روکا جائے. آج کی حکومت بھی ایسا ہی کر رہی تھی, ماضی کی حکومت ریویو فائل کر کے ایسا کر رہی تھی, آج کی حکومت فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا اعلان کر کے پھر اس کا نوٹیفیکیشن نہ کر کے اور کر کے. لیکن مجھے پالیسی میں تسلسل لگا کہ اس دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا, اس کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لینا. اب وہ کیسے کھیلنا ہے عدالت کے ساتھ وہ چل رہا تھا. اسی لیے میں نے عامر صاحب کے کامنٹ پہ کہا کہ مجھے دیوانے کا خواب لگتا ہے کہ اس پر عمل ہوگا. کیوں عامر صاحب؟ مزمل بالکل جس طرح سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں نا, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا, جو ہمارے مقتدر حلقے پہنچ, جو مرضی آپ ان کا نام لے لیں, ان کا جو رویہ رہا ہے اس ورڈکٹ کی طرف, تو یس آئی ایگری ود یو کہ مشکل لگتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ہو. لیکن پھر سیاست میں مزمل یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صورتحال ایوالو کرتی ہے جی. وہ ایک سیاست بذات خود ایک ارتقائی کیڑا ہے, وہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے, ایوالو کرتا رہتا ہے. جو صورتحال کل تھی وہ آج نہیں ہوگی. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ کرسی ایک ہی ہے, بریک سے پہلے جب آپ بات کر رہے تو آپ نے کہا کہ جی کرسی ایک ہی ہے جہاں سے سارے کے سارے فیصلے آ رہے ہیں. دیکھیں کس نے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا. آج کی ہیئرنگ میں بھی یہ بات ہو کہ جی اوپر سے احکامات آئے تھے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس سال میں شاید مئی میں عمران خان صاحب نے خود بھی ایک بیان دیا تھا کہ جی یہ جو قاضی صاحب کے اگینسٹ ریفرنس فائل ہوا تھا اس کے احکامات اوپر سے آئے تھے, یہ میرا کام نہیں تھا, ان کا یہ کہنا تھا. تو کوئی تو ہے اوپر بیٹھ کے جو یہ کر رہا ہے. لیکن یہ اس طرح کی سچویشن ہے جس کے اندر یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا فورس کیا جا سکتا ہے. میں آئی ایم ناٹ اے گریٹ بلیور کہ جی ایک دم سے چیزیں بدل جاتی ہیں اور ایک دم سے جو پہلے سے ہو رہا ہے وہ رک جاتا ہے اور کوئی نئی چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کی طرف جو بالکل پیش رفتی کوئی نہیں ہو رہی ہوتی, یہ عین ممکن ہوتا ہے کہ تھوڑا سا رستہ کھل جاتا ہے اور ایک دو قدم اس کی طرف اٹھائے جا سکتے ہیں. اور ایک آخر میں ایک سوال آپ کے لیے بھی اور امبر کے لیے بھی یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, ان کو بلایا گیا کہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کی جو فنڈنگ کا جو اس میں حکم نامہ تھا کہ آپ پتہ کریں کہ ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کیا انہوں نے اپنا حساب کتاب آپ کے پاس جمع کرایا, اس کے اوپر بھی کچھ نہیں کہا. اس پہ بھی آج برہمی دکھائی سپریم کورٹ نے, اور انہوں نے کہا کہ آپ پتہ کریں, آپ کیوں نہیں یہ کام پتہ کر رہے. تو اٹس ناٹ کہ ساری پارٹیز جو اس کے اندر انوالوڈ تھیں یا صرف جو اوپر بیٹھا ہوا تھا فیصلہ کرنے والا, اس کے بارے میں ہمیں کوئی بڑی خاطر خواہ پیش رفت نظر آئے گی. اور بھی ایسے کردار ہیں جو کہ وہ اوپر جس کے ہاتھ میں رسیاں ہیں ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں, ان کرداروں کا بھی احتساب جو ہے اب شاید اس کی طرف بھی ایک دو قدم جو ہے وہ بڑھ سکے. اب یہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ یہ بھی ایک دیوانے کا خواب ہے امبر, مزمل, یا ایسا ممکن ایسا ہو سکتا ہے؟ امبر نے آپ کو تھوڑی بومر انکل کہنا ہے اس ساری گفتگو پہ, وہ تو میرے لیے ہی رکھا ہوا ہے انہوں نے. بہت تکلیف ہوئی آپ کو مزمل. کل کہا تھا میں تو نہیں, بٹ وٹ ڈو یو تھنک مزمل, وٹ ڈو یو تھنک مزمل کہ یہ چیز آنے والے آخرکار وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے, یہ چیز آپ کے خیال میں مشکلات نہیں بنا سکتی ہے تحریک لبیک پاکستان کے لیے؟ دیکھیں اس ملک میں سیکریٹ کاؤز ہیں, اور سیکریٹ کاؤز ریٹائر بھی ہو جائیں تو وہ سیکریٹ کاؤز ہی رہتی ہیں. میں نے مرزا اسلم بیگ کے اصغر خان کیس میں بھی دیکھا ہے, میں نے مشرف کے آرٹیکل 6 پر بھی دیکھا ہے, اور میں نے آج بھی دیکھا ہے کہ سیکریٹ کاؤ ریٹائر ہونے کے بعد بھی سیکریٹ کاؤ ہی رہتی ہے. اور آپ نے پوچھا کون ہے جو چلا رہا ہے, کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے, اور وہ جو بھی ہوتا ہے وہ سیکریٹ کاؤ تک ہاتھ جانے نہیں دیتا ہے. باقی امبر آپ, میں نے ذرا عامر صاحب کے سوال کا جواب دینا مناسب سمجھا, باری آپ کی تھی. دیکھیں کچھ حد تک تو میں مزمل سے اتفاق کرتی ہوں, بلکہ میں بھی اصغر خان کیس کا حوالہ دینا چاہ رہی تھی, اور میں یہ بھی یاد دلانا چاہتی ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پیش تھی, پارٹی بھی تھی اس کیس میں, لیکن جب خود حکومت میں آئی تو وہ کیس بھی بھول گیا, ان کو یاد نہیں رہا. اور اب یہی ہوا ہے کہ دوبارہ سے جو انہوں نے اپیل فائل کی تھی فیض آباد دھرنا کیس کے خلاف, اب دوبارہ سے وہ یو ٹرن لے لیا ہے, تو یہ تو شاید وہ کرتے ہیں. بٹ اصغر خان کیس ایک اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ مثال بنے گی, کچھ حقائق سامنے آئے گا, کچھ حقائق سامنے آئے, اور میرے خیال میں کہ اس کی اہمیت بھی ہمیں جھٹلانی نہیں چاہیے. جو حقائق سامنے آتے ہیں یہ لوگ بھولتے نہیں ہیں.
میرے خیال میں کہ ایک جو کیس بنتا ہے کہ کون افراد ہوتے ہیں جو اس قسم کے پولیٹیکل انجینئرنگ میں یا پولیٹیکل اس میں ملوث ہوتے ہیں، یہ کون کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ کس طرح سے کرتے ہیں. شاید آپ کو قانونی طور پر ان کے خلاف کوئی سزا یا کچھ کانسیکوینس نظر نہ آئے، لیکن آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ لوگ بھولتے نہیں ہیں. آپ نے جو عامر صاحب بات کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کی فنڈنگ کے حوالے سے، میں ایک تھوڑا سا مزمل سے یہ کہوں گی، ڈس ایگری کروں گی اس لحاظ سے کہ کیونکہ یہ کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بہت اہم بھی ہے، اور آپ بینچ بھی دیکھیں اور ریمارکس بھی دیکھیں جسٹس اطہر منیلا کے مثال کے طور پر، انہوں نے تو اس کو ظاہر لینڈ مارک ججمنٹ قرار دیا تھا. تو کچھ تو آپ کو ایک ڈٹرمنیشن نظر آ رہی ہے کہ اس کو پرسیو کیا جائے، کچھ مزید حقائق جو احکامات ہیں اس پر عمل درآمد کیا جائے، حقائق جو ہے وہ سامنے آئے. تو اس حد تک میں کہوں گی کہ وہ اہم ہوں گے، وہ حقائق، وہ کردار، وہ تفصیلات، وہ تو اہم ہوگی. آگے ہوگا نہیں ہوگا وہ تو ظاہر ہے مشکل ہی ہمیشہ لگتا ہے، لیکن یو نیور نو، پاکستان کبھی کبھی یہاں سرپرائزز بھی ہو جاتے ہیں. چلیں مجھے سیگمنٹ کلوز کرنا ہے، لیکن امبر اگر آپ اصغر خان کیس کو کہتی ہیں کہ اس سے کچھ ہوا ہے، کچھ ہوا ہوتا تو 18 میں جنوبی پنجاب محاذ اور باپ پارٹی نہ بنتی، اور 23 میں آئی پی پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نہ بنتی. جیسے آئی جی آئی بنائی گئی ویسے ہی ہر الیکشن میں بنایا جاتا ہے. مجھے تو کچھ ہوتا نظر نہیں آیا. کہنے پہ مجبور کر دیتے، آپ سنتے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ حقائق سامنے آتے ہیں اور یہ حقائق لوگ بھولتے نہیں. نہیں، اگر حقائق پر ایکشن کوئی نہیں ہوتا اور وہ داستانیں رہ جاتی ہیں تو پھر تو میری وہی بات ہے، دیوانے کے خواب رہ جاتے ہیں. ہوتا کچھ نہیں ہے نا حقائق سامنے آنے کے بعد. بہرحال مجھے بریک لینے کا کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، ریڈ لائن کی طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو اس لیے بریک لے لیتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. ویلکم بیک ناظرین. خبر تجزیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی اس بریک سے پہلے کہ پاکستان کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، احکامات جاری ہوتے ہیں، لیکن عمل درآمد ان کے اوپر نہیں ہوتا. لیکن ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ نگران حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا، اور اس کے اوپر آج کی ڈیڈ لائن تھی. 31 اکتوبر کی پہلے ڈیڈ لائن تھی، اس میں چند گھنٹے کی توسیع کی گئی، لیکن آج 4 بجے وہ توسیع مدت جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی. اس دوران اسلام آباد کے مضافات میں لگ بھگ 800 گھر جن کے اندر مبینہ طور پر قانونی طور پر غیر ملکی مقیم تھے، ان کو مسمار کر دیا گیا، جبکہ خیبر پختونخوا کے اندر 52,000 ایسے گھروں کی نشاندہی کی گئی جس میں اس طرح کے لوگ رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ملک بھر میں 50 کے لگ بھگ ہولڈنگ سینٹرز قائم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جہاں اس طرح کے لوگوں کو راؤنڈ اپ کر کے رکھا جائے گا اور وہاں سے ان کو افغانستان واپس بھیجا جائے گا، کیونکہ جب ہم غیر ملکیوں کی بات کرتے ہیں تو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ان کی افغان ریفیوجیز کی ہے. مزمل، ہم یہ فیصلہ حکومت کا کتنا درست ہے یا کتنا غلط ہے، اس کے اوپر ہم کافی بات کر چکے ہیں. ایک چیز جس کے اوپر اگر آج ہم تھوڑی سی وضاحت اس کے اندر لا سکیں کہ جب میں تخمینہ دیکھتا ہوں مختلف اخباری رپورٹوں کے اندر بھی، جن میں سے کئی جو ہیں وہ سرکاری ذرائع سے بھی منسوب ہوتی ہیں کہ ان لوگوں کی تعداد پاکستان میں کتنی ہے، تو وہ 6 لاکھ سے 17 لاکھ تک کے اندازے اخباروں کی رپورٹوں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو کیا کوئی صحیح اندازہ ہے کہ اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جن کو اب نگران حکومت نے ان کو ملک بدر کرنے کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی ہے؟ دیکھیں، یہ غیر قانونی لوگوں کا ڈیٹا تو اویلیبل نہیں ہے نا. یہ لوگ کسی سسٹم میں تو موجود نہیں ہیں، ان کی کہیں ڈیٹا بیس انٹری تو موجود نہیں ہے، مطلب ان کے پاس ریفیوجی کارڈ نہیں ہے کہ ہم گن لیں، ان کے پاس کوئی رجسٹریشن نہیں ہے کہ ہم گن لیں کہ یہ وہاں سے کہ یہ کتنے ہیں.
تو یہ انلیگل لوگ ہیں، یہ کسی ڈیٹا بیس پہ تو موجود نہیں ہیں، ان کے پاس پاکستان کا کوئی ویلڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس پاکستان میں رہنے کا کوئی کاغذ موجود نہیں ہے جس سے میں اور آپ کسی ایگزیکٹ تعداد کے اوپر متفق ہو جائیں کہ یہ ایگزیکٹ تعداد ہے، لہذا سب تخمینہ ہے۔ 6 لاکھ بھی تخمینہ ہے، 17 لاکھ بھی تخمینہ ہے، 2 لاکھ بھی تخمینہ ہے، ایک اسسمنٹ ہے کہ اتنے لوگ موجود ہیں۔ اب جیسے جیسے ڈپورٹ ہوں گے وہ جائیں گے، جتنے چلے جاتے ہیں، کون رہ جاتے ہیں، یہ ایک لانگ، اگر 6 لاکھ بھی ہیں تو 1 ماہ میں تو واپس نہیں بھیجے جا سکتے ہولڈنگ سینٹرز کے ذریعے بھی، یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے اور یہ مسلسل کرنے والا کام ہے جسے ہمیں کرنا ہوگا۔ لوگ چھپ بھی گئے ہوں گے، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ جو لوگ جہاں رہ رہے تھے آج وہ وہیں رہ رہے ہوں تاکہ آ کر پولیس ہمیں پکڑ لے اور ایجنسیوں کے لوگ پکڑ لیں اور ہولڈنگ سینٹر میں لے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہوں گے، وہ کہیں چھپ گئے ہوں گے، انہوں نے اپنی جو ایسٹس ہیں وہ بیچنے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بھی ہے کہ ایسٹس ضبط ہو جائیں گے، وہ کیسے بیچ رہے ہیں، ان کے نام پر تو نہیں ہوں گے، کیسے انہوں نے نام کرائے ہیں، تو انہوں نے کوئی کاروبار یہاں سیٹ کر لیے ہیں، ان کاروبار میں ان کو ختم کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک مشکل کام حکومت نے اپنے ذمہ لیا ہے، لیکن درست کام اپنے ذمہ لیا ہے۔ ہمیں اس کام میں کیڑے نکالنے کی بجائے اس کی حمایت کرنی چاہیے اور اس میں مدد کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اندر گورنمنٹ کو اوپر ایک چڑھائی شروع کر دیں کہ آپ نے یہ کیوں کر دیا ہے۔ لیکن اس کا ایک فائدہ یہ تو ہوگا کہ اور آنے تو بند ہو جائیں گے۔ آپ یہ تو سمجھیں کہ میرا مطلب ہے کہ ہم شاید 6 لاکھ نکال نہ پائیں، ہم 1 لاکھ نکال پائیں، 5 لاکھ رہ جائیں گے، بھائی اور 6 لاکھ تو نہیں آئیں گے۔ انہیں پتہ ہے پاکستان از ناٹ اے سیف ہیون ناؤ، جائیں گے، پکڑے جائیں گے، ڈپورٹ ہو جائیں گے، سب کچھ لوز ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے مشکل کام ہے، مدد کرنی ہوگی، ٹائم ٹیکنگ کام ہے، پیشنس سے کرنا ہوگا۔ رائٹ مزمل، رائٹ۔ جہاں تک اس تخمینے کا تعلق ہے، ہمیں ابھی تک جو لوگ واپس جا چکے ہیں حکومت کی اس فیصلے کے بعد، ان کے بارے میں بھی جو فگرز آئے ہیں وہ بہت زیادہ واضح نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ طورخم سے کوئی 1 لاکھ سے ذرا سا اوپر، چند ہزار اوپر لوگ واپس گئے ہیں 31 اکتوبر تک، جبکہ کوئی تعداد کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ کافی بڑی تعداد کے اندر چمن بارڈر سے بھی لوگ واپس گئے ہیں۔ تو امبر، اگر یہ کام مزمل نے بھی کہا کہ ذرا مشکل ہے، ذرا لانگ ٹرم کام ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں کسی ایکچول کوانٹٹی کا، ہمیں اسکوپ آف ورک کا اگر درست اندازہ ہی نہیں ہے، تو پھر کامیابی کی توقع ہم کس بنیاد پر ہم کر سکتے ہیں؟ عامر، آپ نے سب سے پہلے جب شروع کیا تھا یہ سیگمنٹ تو آپ نے بات کی تھی عمل درآمد کی، تو ایسے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر عدالتیں چاہیں تو عمل درآمد نہیں ہوتا اور سیاسی حکومتیں چاہیں تو عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ عمل درآمد ہوا تو کس کے کہنے پر اور کس طرح سے ہوا۔ آپ نے اندازوں کی بات کی، ابھی میں کوئٹہ سے ہو کر آئی ہوں اور میری وہاں لوگوں سے کچھ بات چیت ہو رہی تھی، اور ایک جو بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا تھا کچھ لوگوں نے جو وہاں رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہاں افغانستان میں جو اقلیتی برادری بھاگے تھے افغانستان سے، ہزارہ برادری سے ان کا تعلق ہے، وہ بہت بڑی تعداد میں جب طالبان نے حکومت سنبھالی تھی اگست 2021 میں، تو وہ کوئٹہ آ گئے تھے اور بلوچستان میں، اور وہ بھی روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ بھی میں جب رپورٹنگ دیکھ رہی ہوں، بہت سارے جو اس وقت رپورٹرز جو بات کر رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ رپورٹرز جو بات کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ چھپ جائیں گے تو شاید بچ جائیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں ان کی پیدائش پاکستان میں ہی ہوئی، لیکن کیونکہ ایکسیپشن ایک کریٹ کیا گیا تھا افغان کے لیے، یعنی کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت اگر آپ یہاں پیدائش ہو تو آپ سٹیزن شپ مل سکتی ہے، لیکن کچھ عدالتیں ایسی ہیں جنہوں نے یہ ایکسیپشن افغان کے لیے کریٹ کی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ اب غیر قانونی قرار دیے گئے ہیں، تو وہ چھپ گئے ہیں، اور کیونکہ وہ جانا نہیں چاہ رہے اور وہ خاص طور پہ سمجھتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں حالات
ان کے لیے بہتر نہیں ہے. جس قسم کی حکومت ہے اس میں صحافی ہیں, اس میں خواتین کارکنان ہیں, تو ایسے ہی آپ نے جو ایک نشاندہی کی تھی کہ ظاہر ہے ہمیں تعداد مکمل طور پر نہیں پتہ, لیکن اتنا ہم تجربہ ہو گیا ہے حکومتوں کے ساتھ کہ جب وہ کچھ کامیابی ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ فگرز دے دیں گے کہ اتنے لوگ نکل گئے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ اتنا تھا. تو کیونکہ ہمیں مکمل ایک تصویر ہمارے پاس نہیں ہوتی, وہ حکومت کے پاس ہی ہوتی, تو ہمیں تو یقین ہی کرنا ہوتا ہے. رائٹ. اس میں مزمل ایک اور پہلو, ایک تو یہ جس کا عمر نے ذکر کیا کہ وہاں پر بھی کچھ ایک اقلیتی برادری کے لوگ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کے اندر آئے ہیں, اور یہ واضح نہیں ہے کہ ان کا یہاں پر کیا سٹیٹس ہے. اور جہاں تک حکومت کی کو سپورٹ کرنے کی آپ نے بات کی, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ملک کا حق ہے کہ وہ کسی کو غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم نہ رہنے دے, لیکن جو حق دہائیوں سے نہ جتایا گیا ہو اس کو چند ہفتے کی ڈیڈ لائن کے اوپر کی بنیاد کے اوپر جتانا جو ہے وہ یہ خدشہ پیدا کر دیتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی کے امکان اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کا یہاں ایک فیکٹر جو ہے وہ افغانستان بھی ہے. پاکستان کے کوئی بہت اچھے تعلقات افغانستان سے نہیں ہیں, اور افغانستان یہ کہہ بھی چکا ہے کہ اتنی جلدی میں یہ کام نہ کیا جائے. تو کیا لگتا ہے کہ اگر پاکستان اس کو پش آن کرتا ہے, موو آن کرتا ہے اپنی اس پالیسی کے ساتھ اور جاری رکھتا ہے اپنی کارروائیاں, جو کہ اگر ایک دفعہ اس نے شروع کر دی ہے تو جاری رکھنا چاہیے ہیں اس کو, تو کیا اثر ہوگا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا, جو پہلے ہی جس میں کوئی خاص ہمیں گرم جوشی نظر نہیں آتی؟ دیکھیں, میرے خیال میں تعلقات تو جتنے لو لیول پہ جا سکتے تھے چلے گئے ہیں. ہم نے باب دوستی بند کر کے بھی دیکھ لیا ہے, ہم نے تورخم بند کر کے بھی دیکھا ہے, چمن بھی بند کر کے بہت عرصہ دیکھا ہے, ہم نے اور طرح بھی ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہماری کوئی بات وہاں کابل میں سنی نہیں گئی ہے. بلکہ جو لوگ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ طالبان کی حکومت آنے سے پاکستان کے لیے دہشت گردی میں آسانیاں ہو جائیں گی, اور اشرف غنی کی حکومت میں بڑے سلیپر سیلز ہیں, انڈیا نے بڑے کونسلیٹس بنا لیے ہیں اور را بہت ایکٹیو ہے, تو ایک دفعہ جب طالبان کی گورنمنٹ آ جائے گی تو وہ انڈیا کے لیے سیف ہیون نہیں رہے گا. تو یہ سارا فلسفی تو فال آؤٹ ہو گیا, کیونکہ طالبان کے آنے کے بعد دہشت گردی بڑی ہے پاکستان میں. اشرف غنی کے دور میں کم تھی. پھر جو لوگ اشرف غنی نے جیل میں قید کیے ہوئے تھے ہمارے پریشر پر ہی, چاہے ہمارے حوالے نہیں بھی کیے ہوئے تھے لیکن وہ کابل کی جیل میں قید تھے, ان کو طالبان نے رہا کیا, ہمارے والے بھی نہیں کیا اور آزاد چھوڑ دیا, اور ان کے آزاد ہونے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی بڑھی. تو اس لیے تعلقات تو جس لو لیول پر پہنچنے تھے وہ چلے گئے. ہم نے ٹرانزٹ ٹریڈ پر بھی سینکشنز لگا لی, سب کچھ کر لیا, اکنامک سینکشنز بھی لگا لی. ناؤ اٹس دا ٹائم کہ ہم اپنے اسٹیٹ کے اپنے خود مختار ڈیسیژنز کریں اور ان سے لے آف لیں. اب چونکہ مزید ہم بھی ان کو, ہم ایسی اکنامک پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے. رائٹ. مزمل, بریک پہ جانے سے پہلے ایک کوئک سوال آپ دونوں سے کہ ٹائم لائن کا کوئی آپ کے ذہن میں اندازہ ہے کہ وہ کیا ٹائم لائن ہے جس کے اندر اگر یہ حکومت چلتی رہی, اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرتی رہی, تو وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس معاملے کو سمیٹ لے گی؟ پہلے امبر. ٹائم لائن تو یہی نظر آ رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ دسمبر تک اس کو ریپ اپ کیا جائے, لیکن ظاہر ہے اس سے شاید جلدی بھی ہو جائے. مطلب دسمبر تک مجھے نظر آ رہا ہے ٹائم لائن ہو سکتی ہے. اور میں بس آخری ایک کامنٹ جو کرنا چاہوں گی کہ شاید جب اشرف غنی کے جانے سے, طالبان حکومت کے آنے سے ایک امید تھی کہ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے, دہشت گردی پہ قابو پایا جائے گا وغیرہ وغیرہ, تو وہ بھی شاید ایک دیوانے کا ہی خواب تھا. مجھے لگتا ہے یہ کام ایک سال میں بھی ہو جائے, سر پہ چلی جائے گی ذمہ داری. جی یہ مجھے لگتا ہے ایک سال میں بھی ہو جائے تو بڑا معجزہ. میں یہی سوال کر رہا تھا آپ سے. مجھے لگتا ہے ایک سال میں بھی ہو جائے تو بڑا معجزہ ہے, کیونکہ لوگ چھپے ہوں گے, انڈر گراؤنڈ ہوں گے, لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. آج بھی ایک دو جگہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز پیدا ہوئے ہیں, یہ کلسٹرز میں اکٹھے ہو جائیں گے اور خود کو پکڑے نہیں جانے دیں گے. تو مجھے سارا کچھ لگتا ہے کہ پاکستان میں ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں پر آپ سیفلی رہ سکتے ہیں,
فاٹا ٹرائبل ادھر ادھر، شاید یہ اربن سٹیز سے اس طرف چلے جائیں، لیکن مجھے لگتا ہے 1 سال میں بھی ہو گیا تو بڑی غنیمت سمجھیں گے. یعنی کہ یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ نگران حکومت کے دور میں ہی نہیں بلکہ یہ نگران حکومت کا ایک فیصلہ ہوگا جو اگلی حکومت کو بھی قبول کرنا ہوگا اور اس کے اوپر بھی آنے والی حکومت انتخابات کے بعد جو ہے اس کو بھی عامر صاحب جاری رکھنی پڑے گی. جی عامر صاحب، آپ کتنے دیوانے ہیں کہ اس کو نگران حکومت کا فیصلہ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں بریک پہ جانا ہے. آپ کتنے دیوانے ہیں کہ اس کو نگران حکومت کا فیصلہ بول رہے ہیں؟ رائٹ. Point taken. We have to go. Point taken. We have to go for a break, مزمل. تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی پروگرام خبر اور تجزیے میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب کچھ بکچھ بات کرتے ہیں سیاست کی. اور ایک طرف مسلم لیگ نواز ہے جن کو نظر آ رہا ہے، جن کی خواہش ہے، جو کوشش کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، بلکہ مسلم لیگ نواز کے عام انتخابات کے لیے درخواستیں ان کو وصول بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. لیکن دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بننے سے روکنے کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے. تو سب سے پہلے تو مزمل ایک سوال یہاں ہے کہ یہ ایک انتخابی جو رائیولری ہے اس سے زیادہ بڑھ کے ہوگی. آصف علی زرداری صاحب کیا روک سکیں گے میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بننے سے؟ دیکھیں جی، پورا رائٹ ہے انہیں اس بات کی کوشش کرنے کا کہ وہ روک سکیں اور اپنی پارٹی کا وزیر اعظم لے آئیں. ہم یہاں بیٹھ کر کسی پارٹی کا یہ حق تو نہیں چھین سکتے کہ وہ کہے کہ میں اپنا وزیر اعظم لاؤں گا اور ہم کہیں جی کہ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے. انتخابات ہیں، ہر پارٹی کو اپنا وزیر اعظم کا امیدوار عوام کے سامنے لانا چاہیے. پیپلز پارٹی اگر اکثریتی سیٹیں جیت جائے گی تو اپنا وزیر اعظم لے آئے گی، نہیں تو جس پارٹی کے پاس اکثریتی سیٹیں ہوں گی وہ اپنا وزیر اعظم لے آئے گی. ویسے پاکستان کے پارلیمانی نظام میں چھوٹی جماعت کا وزیر اعظم بھی آ سکتا ہے، لہٰذا کوئی زیادہ سیٹیں جیتنے کے نتیجے میں بھی آپ کی وزارت عظمیٰ پکی نہیں ہوتی. چھوٹی جماعت بارگین کر کے بھی وزیر اعظم اپنا لا سکتی ہے. تو لہٰذا جب تک انتخابی نتائج سامنے نہیں آ جاتے، میں تو 5 سیٹوں والی پارٹی کا بھی وزیر اعظم آنے کا چانس دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اگر میرے 5 ووٹوں پہ حکومت بننی ہے تو میرا وزیر اعظم ہوگا. اور ہمارے ہاں پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے منظور بھٹو صاحب 18 ووٹوں سے وزیر اعلیٰ تھے اور 160 ووٹیں تھے پیپل پارٹی کے، اور وہ 18 ووٹوں والوں کو وزارت اعلیٰ دینے پر پابند مجبور ہو گئے تھے. تو یہ ہر پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ کہے کہ میرا وزیر اعظم ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ انتخاب کے بعد پتہ لگے گا. میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ زرداری صاحب کا رائٹ نہیں ہے تو لوگ کہیں گے آپ کسی خاص جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا رائٹ میں لائن کر کے. نہیں، ان کا حق تو بالکل ضروری ہے، لیکن آئی تھنک ہم جو اسیس کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس حد تک پاکستان پیپلز پارٹی رکاوٹ بن سکتی ہے میاں نواز شریف کی راہ میں. اب یہ تو انتخابی نتائج بتائیں گے. اگر پی ایم ایل این کے پاس سمپل میجورٹی ہوئی تو نہیں بن سکتے، اور اگر وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی محتاج ہوئی یا پیپلز پارٹی ایسی پوزیشن میں آ گئی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان کہ پیپل پارٹی جدھر جائے گی ادھر حکومت بن جائے گی، تو کیا پتہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو سپورٹ کر دے حالات نون کا روکنے کے لیے. مطلب یہ پاکستان کی سیاست ہے، اس میں ہو سکتا ہے بیلنس آف پاور پیپلز پارٹی کے پاس آ جائے، ہو سکتا ہے نہ آئے. لیکن یہ انتخابی نتائج ہیں، ابھی تو اسکیجول ہی نہیں آیا. لیکن آج یہ اگر آپ مجھ سے یہ بات پوچھیں تو مجھے ممکن نظر نہیں آتا. لیکن میں پھر بھی یہ کہنا اس لیے نہیں چاہتا تھا، آپ نے دوسری دفعہ سوال کیا تو کہا مجھے نہیں نظر آتا کہ پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لے آئے گی. ٹھیک ہے جی. عامر صاحب، آپ سے میں یہاں سوال کرنا چاہوں گی کہ کس حد تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو رکاوٹ پیدا کرنا چاہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو اشارے ہمیں مل چکے ہیں کہ ملاقاتیں ہوں گی، کچھ معاملات ان کے سلجھیں گے. زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ممکن ہے امبر، اور یہ اس کی کئی مثالیں ہیں. ہمارے
حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی سیاسی چالیں ڈلتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جی میں ان کو ایک بہت ذہین اور زیرک سیاستدان سمجھتا ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا جو پکا ارادہ ہو کرنے کا وہ پہلے سے اس کا ڈھنڈورا پیٹنے والے شخص ہیں. اس لیے اس کو میں ایک سیاسی بیان کے طور پہ لوں گا، اور اس سیاسی بیان کے پیچھے ان کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس ملک کے اندر اب اتنی ہوا چل پڑی ہے نا کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے اور PMLN اگلی پارٹی ہوگی حکومت کے اندر. اس بات کو اتنا چرچا ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے یا کروایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کو اپنے پیپلز پارٹی کو اپنے ورکرز کا بھی حوصلہ بنانا ہے کہ بھئی آل از ناٹ لاسٹ، ابھی اپنی ہمت نہ ہارو، ابھی انتخابات آنے والے ہیں، ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ ورکر کی طرف ڈائریکٹڈ ہے، اور دوسرا آئی تھنک یہ نظر آ رہا ہے، اس کا اشارہ مزمل نے بھی ابھی ہمیں دیا ہے کہ اگلے اسمبلی میں عین ممکن ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ایک واضح اکثریت کے ساتھ سامنے نہ آئے اور ایک گروہوں کے اندر جماعتیں سامنے آئیں، جس کے بعد ایک کولیشن گورنمنٹ بنے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی اس بات کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیاست میں ہماری جو لین دین ہوتی ہے اس کی دکان ابھی سے کھول لینے میں کیا حرج ہے. جس طرح سے PMLN نے ابھی سے ہی اپنی درخواستیں لینی شروع کر دی ہیں، کینڈیڈیٹس کا وہ انتخابی عمل انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ شروع کر دیا. اسی طرح سے زرداری صاحب نے بھی اپنی سیاست کے مطابق وہ انتخابی عمل کی طرف بڑھنے کا پروسیس جو ہے میرا خیال ہے وہ شروع کر دیا جائے. مزمل، تو یہ سیاسی بیان نہیں تھا زرداری صاحب کا؟ نہیں، میرے خیال میں وہ ان روڈز لے رہے ہیں PTI کے ساتھ، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے الائنس کے لیے ہیں اور وہ اپنا وزیر اعظم لانے میں سیریس ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اٹس ناؤ اینڈ نیور فار آصف زرداری صاحب ٹو. اگر وہ اس بار نہیں لاتے ہیں بلاول کو تو انہیں پتہ ہے آگے اور مشکلات ہو سکتی ہیں. لہذا میرے خیال میں پیپلز پارٹی فل چانس لے گی پرائم منسٹرشپ کی سلاٹ کے لیے، چاہے وہ کولیشن میں ہو، ویک گورنمنٹ کے لیے ہو، جیسے بھی ہو. وہ سیریس ہیں بلاول کو پرائم منسٹر لانے کے لیے. یہ سیاسی بیان نہیں میں سمجھتا، یہ ان کی پالیسی ہے اس دفعہ. عامر صاحب، بلاول بھٹو زرداری کے پاس 29 ٹھیک ہے. میں عامر صاحب آخری آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہی تھی، come back to you with this. آپ کے پاس تو بہت وقت ہے، 29 میں بھی وہ آ سکتے ہیں. صرف یہ عرصہ جو ہے اتنا اہم پھر کیوں ہے زرداری صاحب کے لیے؟ آئی تھنک کہ ان کی پارٹی کا حال اگر آپ دیکھیں، اور یہ جس طرح سے وہ پوزیشننگ ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری کی اس PDM گورنمنٹ کے اندر، ایک ایسی گورنمنٹ جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی، لیکن وہ جو ایک آدھ عہدہ اس تنقید سے اپنا دامن چھڑا کے سائڈ پہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا، وہ وزارت خارجہ کا ہوتا تھا، جس میں تنقید کی بجائے الٹا ان کے کام کی تعریف کی گئی. تو ایک تو جس طرح سے پروفائل بلڈنگ ہوئی ہے اس دوران بلاول بھٹو کی، اس کے اوپر بلڈ کرنا ان کے لیے ضروری ہے. اور دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی مسلسل شرنک ہوتی جا رہی ہے اس ملک کے اندر. پہلے وہ پنجاب میں بھی ہوا کرتی تھی، پنجاب سے نکلی تو شاید اس کو بلوچستان میں 1-2 سیٹیں مل جاتی تھیں، 1-8 سیٹ اس کو KP میں مل جایا کرتی تھی. اب وہ سٹرگل کر رہی ہے سندھ کے بار ایک بھی سیٹ حاصل کرنے کے لیے. سو آئی تھنک کہ ان کو پیپلز پارٹی کا مستقبل کے لیے بھی یہ ضروری نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سربراہ جو ہے وہ ایک بڑے عہدے تک پہنچ سکے. اور اس کے لیے جیسا مزمل کہہ رہا تھا کہ وہ 29 تک ویٹ کرنا شاید وہ نہ چاہیں کہ اس 5 سالوں کے اندر خدا جانے کیا ہو جائے، اور جو گڈ ول تھوڑی بہت ابھی بلاول بھٹو صاحب نے کمائی ہے وہ بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے. مزمل، خورشید شاہ کا بیان سامنے آیا تھا ایک انٹرویو میں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ PDM حکومت کا حصہ بھی بنے تھے. اس سے ظاہر ہے علیحدگی اختیار کر لی تھی، بس ذاتی بیان قرار دیا تھا کچھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز نے. لیکن یہ سوچ پائی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں کہ غلطی کر دی PDM حکومت میں شامل ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑا ہے انکمبنسی فیکٹر کا؟ نہیں، یہ اب آئی واش ہے عوام کے سامنے. دے انجوائڈ دی 16 months مور دین اینی ون. اگر کسی سیاسی جماعت نے اس 16 مہینے میں بھرپور اقتدار انجوائے کیا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے، جن کے پاس میرا مطلب ہے اچھی منسٹریاں بھی تھیں اور ذمہ داری بھی کوئی نہیں تھی، اور انہوں نے اپنی ہر بات منوائی، چاہے PCB چیئرمین سے لے کے اور نامینیشنز تک.
ہر چیز تو وہ ان کا ماسٹر سٹروک تھا. آپ دیکھیں 2018 میں جب عمران خان اور شہباز شریف کے درمیان وزارت عظمیٰ کا مقابلہ تھا تو آصف زرداری صاحب نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں ڈالا تھا، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کو نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ عمران خان کلوز مارجن سے جیتیں. وہ تو پھر 2 ووٹوں سے جیتتے عمران خان اگر جیتے. لیکن جب اسٹیبلشمنٹ نے چاہا تو وہ شہباز شریف کے گھر پہنچ گئے تھے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں. تو وہ کوئی اس معاملے میں انہیں شرمندگی نہیں ہے. دے ہیو انجوائڈ اے لاٹ. انہیں ایک لائف ملی، سندھ میں فنڈز ملے، سب کچھ ملا. بلاول کو پہلا بریک تھرو ملا، باقی پارٹی کو لائف ملی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ، اور سب سے بڑی بات ایز آؤٹ ہوئے کیسز سے، ایکولی ایز آؤٹ ہوئے. آپ ہم سب کہتے تو نون لیگ کو ہیں، مطلب آصف زرداری اور فریال تالپور اور شرجیل اور سارے ایکولی ایز آؤٹ ہوئے ان سب کیسز سے. حالانکہ ہم ان پر بات کم کرتے ہیں، جتنا پھل انہوں نے کھایا اتنا سب نے کھایا. اور بلاول بھٹو زرداری 2000 انتظار کیوں نہیں کیا جا سکتا اگلے انتخابات کے لیے؟ ہمیشہ یہ کہتا ہے he has time and youth on his side. کیونکہ آصف زرداری صاحب کا خیال ہے کہ وہ انہیں پرائم منسٹر بلاول بنا سکے. سوری، کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، جلدی سے ایک جملہ. کیونکہ آصف زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ 2029 تک شاید ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور وہی بلاول کو پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا